अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकारुल हसन। आज के प्रोग्राम में वही मौज़ूआत तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नई बहस का आगाज़ हो गया है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं वो कुछ खिंचे खिंचे और नाराज़ नाराज़ नज़र आते हैं। क्या उसकी वजूहात बढ़ती हुई महंगाई और वो इक़दामात हैं जो कि इस वक्त PTI की हुकूमत कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा होने जा रहा है। उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दीगर तौर पर अगर देखें तो यूटिलिटी के हवाले से जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर दीगर मामला, जिसमें तेल खास तौर पर कहा जा रहा है कि उसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। तो जहाँ पर इस वक्त महंगाई की कीमतें, इस वक्त महंगाई उरूज पे जा रही है, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि लोग बेचैनी का मुजाहरा कर रहे हैं और अपने अपने नुमाइंदगान की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या इकदाम करेंगे। ऐसे में वो लोग जो कि PTI के साथ दे रहे हैं या उनके साथ खड़े हुए हैं, वो भी इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया होने क्या वाला है। क्या वो अपने वोटर्स को मुतमईन कर पाएंगे? उसके लिए क्या वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर दबाव डाल पाएंगे, या इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो उसमें उनका साथ देंगे और साथ खड़े रहेंगे? ये इस वक्त इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर GDA या काफ लीग या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए कि वो इस वक्त मुस्तहकम तौर पर खड़ी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान जिसने चौंका दिया है, जो वो कहते हैं कि इस वक्त वो अपने साथियों को ही संभालने इमरान खान, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो अपने साथ मौजूद लोगों को संभाल पाएंगे, या 2 साल जो है वो उसको मुकम्मल और कंप्लीट कर पाएंगे, और अगर कंप्लीट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कैस मंसूर, समाजी रहनुमा हैं, आपका जनाब बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका जनाब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। इस वक्त गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कैस मंसूर साहब आपसे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या इत्तेहादी इस वक्त जो तमाम बैगेज जिसको कह सकते हैं बोझ है जो तहरीक इंसाफ इस वक्त लेकर चल रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस और ये तमाम मामलात हैं, क्या इत्तेहादी अफोर्ड कर पाएंगे? देखें सर, वो ऑलरेडी उनके साथ दिल से तो है ही नहीं इत्तेहादी, ठीक है ना। बस एक वे में जो चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे। और बाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई बॉदरेशन नहीं है क्योंकि उनकी टीम को हैंडल किसने करना है। जो हैंडल कर रहे हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो उसको चलाई जा रहे हैं। जो IMF कह रहा है उसी पे जा रहे हैं। आप देख लें कि इस कंडीशन में क्या बिजली बढ़ानी चाहिए, क्या पेट्रोल बढ़ाना चाहिए, क्या कोई चीज़ बढ़ानी चाहिए? इस वक्त जो जंग चल रही है वो सिर्फ इक़्तिदार की है कि मैं इक़्तिदार में आ गया हूँ, हमारी पार्टी इक़्तिदार में आ गई है। अब इनको लोगों की कोई फिक्र नहीं रही कि लोगों ने कैसे खाना है पीना, कुछ भी गवर्नमेंट को कोई बॉदरेशन नहीं है। सुकून से रात को डिसाइड करते हैं, सुबह बढ़ा देते हैं, जी आप सुबह सो के उठते हैं पेट्रोल बढ़ गया, वो बढ़ गया। उनको बॉदरेशन ही नहीं है कि हम जो काम करने आए हैं इंसानियत के लिए, जो काम हम इस मुल्क के लोगों के लिए करने आए हैं, उनको रिलैक्स देने आए हैं। लोगों ने हमें वोट किया दिए या हम जिस बेस पे भी आए हैं हमें कुछ करके दिखाना, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, कोई बॉदरेशन नहीं है। बस उनका एक गोल था प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो बन गए हैं। आप देख लें अभी हम लोगों ने यूसुफ गोट सरजानी और औरंगी में काफ़ी काम किया इंसान दोस्त टीम ने। अब हमने वहीं से अपनी टीम लेके आ रहे हैं कि जो बल्दियात में भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी और प्रोविंशियल में भी करेगी और नेशनल में भी करेगी। क्यों करेगी? और वो सारे आम लोग हैं, जो जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे और जो जो हमारी टीम के मेंबर हैं वो आम लोग हैं यूसुफ गोट के, और वो लोग हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जो अपने इलाके को बनता हुआ देखना चाहते हैं। वो बिके नहीं हैं किसी भी पार्टी के। हम इस दफ़ा इन्हीं बेसिस के ऊपर PTI को बहुत टफ टाइम देंगे क्योंकि वहाँ के MNA आफ्ताब जहांगीर साहब हैं और वहीं के MQM के MP हैं। अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, क्योंकि हमारा गोल होगा कि उसको डेवलप करना और उस जगह को खड़ा करना कि आइंदा पानी से डूबे ना वहाँ पे कोई बीमारियाँ हों, डिस्पेंसरीज हो। इस कॉज को हम लेके निकले हैं और हम अपनी बेस पे कर रहे हैं, कोई फंडिंग या कोई चीज़ इस पे नहीं कर रहे। गवर्नमेंट जिस दिन PPP और PTI में जो इक़्तिदार की जंग लड़ रही है वो इनको सिंध में दिखाना चाह रहे हैं, और वो अपने बयानात देते हैं कि नेक्स्ट फेडरल गवर्नमेंट उनकी होगी, वो उसके अगेंस्ट कहते हैं नेक्स्ट सिंध की होगी। बल्कि ऐसा लगता है आपस में मिलके चल रहे हैं। जी, कोई भी फिक्र नहीं है कि महंगाई कहाँ पे जा रही है। मैं सर मीडिया को बहुत अरसे से एक चीज़ कह रहा हूँ, महंगाई पे मीडिया कंट्रोल कर सकता है। कैसे कर सकता है?
جو چیز مہنگی ہو رہی ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بلائیں. سپوز کریں دودھ مہنگا ہو رہا ہے, آپ بلائیں تو صحیح دودھ والوں کو. دیکھیں آپ لوگوں کا میسج, جو بھی لوگ ہم لوگ سارے لوگ آتے ہیں آپ کو ایک میسج دیتے ہیں, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو نہیں دے سکتے, پریزیڈنٹ کو نہیں, وہ میسج ان تک پہنچتا ہے. ویسے اقدامات ہم کر چکے ہیں کئی دفعہ, لیکن سر اس سے بہت فرق بھی پڑا ہے اور پڑے گا. اس وقت آپ کی ضرورت قوم کو ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی ڈگر بھی چینج کریں, اپنے گیسٹ کو بھی چینج کریں. ایک دفعہ جب ان کو اگنور ماریں گے نا تو انہوں نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آپ سے آنا ہے, اور آپ جب ان سے کوسچنز کریں گے تو چیزیں سستی کر سکتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ہے یہ اگر کریں گے. ٹھیک ہے. ندیم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اتحادی پریشان نظر آ رہے ہیں, کچھ تھوڑا کھچاؤ نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساتھ چلیں گے؟ دیکھیں اتحادی ہو یا کوئی بھی ہو, آج اگر ہم 1950 سے اٹھائیں, بلکہ سب سے اچھا دور تھا 1960 سے 1970 تک, جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی فوجی دور تھا, مگر پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے بہترین دور تھا. وجہ کیا تھی؟ ہمارے یہاں سیاستدان اپنی سیاست چمکاتے ہیں, اور اس سیاست چمکانے کے لیے ان کے پاس 5 سال ہوتا ہے, جس کے اندر بھی وہ پہلا سال تو وہ الزام تراشی میں چلتا رہا ہے. یہ میں تاریخ اٹھا کے کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کی نہیں. الزام تراشی میں چلتی ہے اور مہنگائی عروج پہ جاتی ہے. پھر دوسرے سال لوگ پریشان ہوتے ہیں, تیسرے سال یا تو حکومت کو گرا دیا جاتا ہے, یا چوتھے سال حکومت مصنوعی طور پہ چیزوں کو کم کرتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جناب اگلے الیکشن میں انشاءاللہ کبھی روٹی, کبھی کپڑا, کبھی مکان, کبھی عزت, ہر چیز کا دعویٰ ہوتا ہے, چیزیں سستی ہو جائیں گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, وہ ہر چیز آخر میں ملتی نہیں ہے. یعنی خواب بیچے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ان 70 سالوں میں اس کی وجوہات ہے. دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی, پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 1973 میں 30% سے اوپر انفلیشن گیا تھا. ٹھیک ہے, وہ دور تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. ٹھیک ہے, وہ سب سے مطلب پاکستان کی تاریخ میں, مگر بھٹو صاحب کا بھی قصور نہیں تھا, پوری دنیا میں اس وقت جو تھے مہنگائی ہو رہی تھی. اسی کے اوپر پھر ایک کیمپین بنا تھا کہ جناب ہم اس مہنگائی سے لڑیں گے, جنگ کریں گے, اور بھٹو صاحب نے کہا تھا میرا ساتھ دو گے, عوام نے کہا تھا دیں گے. بھٹو صاحب نے کہا تھا میں تمہیں روٹی دوں گا, کپڑا دوں گا, مکان دوں گا. عوام ان کے ساتھ آئی. یہ عوام بڑی معصوم ہے, بڑی مظلوم ہے. آج تک بہت سے ہماری پیڑھیاں آئیں چلے گئیں اس دنیا سے اسی امید سے کہ پاکستان بدلے گا. اب آتے ہیں حل کی طرف. حل کی طرف اس لیے کہ اس وقت موجودہ پوزیشن میں, جیسے کہ میرے بھائی نے کہا, کہ ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہے. حل یہ ہے کہ جناب اب دیکھیں دنیا بھر میں تیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. $20 پہ بھی تیل رہا, $10 پہ بھی کیا, اور آج $85 پہ. کل کو اگر یہ $100 یا $110 پہ بھی تیل ہو جاتا ہے, ہم کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں جب ہم مصیبت آتی ہے تب ہم اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. پلاننگ نام کی, اسٹریٹجی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی جو اکنامک ٹیم بیٹھتی ہے وہ اکنامک پلانز بناتے ہیں, اکنامک ماڈل ہوتا ہے, اسٹیٹسٹک بائنگ آف آئل ہوتا ہے. مجھے آج بتائیے کہ ہر سیاستدان کہتا ہے کہ ہم اکانومی کے لیے بہتر کر رہے ہیں, بہتری کے لیے کر رہے ہیں, مگر آج تک آپ کے پاس آئل کے ریزروز بڑھانے کے کوئی اقدامات نہیں کیے. آپ کے پاس کوئی سائلوس نہیں ہے جس کے اندر آپ گندم کا ذخیرہ کر سکیں. سال, 2 سال, 5 سال تک وہ ذخیرہ کریں گے تو اس سائلوس کی وجہ سے وہ اناج آپ کا محفوظ رہے گا. ہمارے یہاں شارٹ ٹرم پہ آتے ہیں. ہم ایجوکیشن سسٹم کو لے لیں, ہم بات کرتے ہیں, ہم پورٹل بنا رہے ہیں جناب کسانوں کے لیے. کسان تو بیچارہ سگنیچر نہیں کر سکتا, پڑھ نہیں سکتا, تو وہ انٹرنیٹ کے پورٹل پہ کیا شکایت کرے گا؟ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے بہت سے پروگرام بنائے ہوئے ہیں, مگر اس پروگرام بنانے کو تو چھوڑ دیں. آج تک جو کسان کی بینکنگ کی اگر ہم بات کریں, یہ اسٹیٹ بینک خود کہتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے یہ جو رورل ایریا ہے وہاں پہ بینکنگ کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے, نہ لوگوں کو بینکنگ آتا ہے. شرعی اگر ہم بات کریں یونیسیف کی, تو بچے جو ہیں ہمارے یہاں سب سے زیادہ اسکولوں سے بھاگتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہم نہیں آئے ہیں. تو ہمیں ریفارمز کی طرف آنا, اور ریفارمز اس وقت ہوگا جب حکومت یہ نہ سوچے کہ 5 سال بعد میں آؤں یا نہ آؤں,
مجھے کام کرنا ہے. لیکن سر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ آ رہا ہے اور یہ جو مہنگائی کا ایک سلسلہ ہے نہ رکنے والا سلسلہ ہے, قیمتیں رد نہیں کی جاتی ہیں, بدل دی جاتی ہیں. شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو یا بھٹو فیملی کا کوئی بھی ہو, اس مہنگائی کو نہیں روک سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دنیا بھر کے اندر کوئلہ مہنگا ہے, گندم مہنگی ہو چکی ہے, تیل مہنگا ہو چکا ہے, دنیا بھر کے اندر ایک اکانومی کی جنگ چل رہی ہے اور ہم آپس میں بیٹھے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, خوش آمدید کریں گے. ہمارے ایک اور مہمان ہیں, ان کا اس وقت بیرسٹر علی طاہر صاحب قانوندان ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. علی صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے. کیا منی بجٹ آ رہے ہیں اور یہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد آ رہے ہیں, یہ مہنگائی آخر رکے گی کہاں؟ اچھا, ویسے جنرلی سپیکنگ پیٹرول کا تو بجٹ سے تعلق کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو اوگرا ہے اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ فورٹ نائٹلی بیسس کے اوپر ریویو ہونا ہے. بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا, یوٹیلیٹی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل اسی طرف آ رہا ہوں, فورٹ نائٹلی جو ہے یا اضافہ یا ڈیکریز یا ریویو پرائسز کا فورٹ نائٹلی ہونا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی پرائسز کم ہوتی ہیں وہاں پہ آپ وہ پروپورشنیٹ ریڈکشن نہیں کرتے, وہاں پہ آپ تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے ڈیوٹی انکریز کر دی اور وہ جو پیٹرول کی جو پرائس زیادہ انکریز کرنے کے لیے آپ نے اس کی ڈیوٹی بڑھا دی اور ڈیزل کو تھوڑا سا کم کر دیا. تو ایک تو ہم یہ تھوڑے سے جو ہے نا فکسیشن کرتے ہیں, یہ میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, جو انفلیشنری پریشر اس وقت ہمارے اوپر ہے اور جو آئی ایم ایف کا پھر دباؤ آ رہا ہے, تو ایک دو دس از اے 2-edged sword. میرا خیال ہے حکومت بڑی مشکل میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ایک بات ہے, کرتے دوسری بات ہے, اور جب اینڈ ٹائم پہ موومنٹ آتا ہے ڈیسیجن سٹرائک کرنے کا تو مائنڈ چینج کر کے تیسرا کام کر دیتے ہیں. آپ نیب آرڈیننس دیکھ لیں, میں ریسنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ نیب آرڈیننس دیکھ لیں, جو امپورٹنٹ ترین سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر اپوائنٹمنٹس دیکھ لیں, آپ انفلیشن دیکھ لیں, آپ آئی ایم ایف کے اوپر جو پالیسی ہے اس کو دیکھ لیں, آپ ٹیکسیشن کے اوپر جو پالیسی ہے اس کو دیکھ لیں. ایوری 2 or 3 weeks دے چینج این ایڈوائزر. آپ انرجی کے اوپر دیکھ لیں, اب میں حماد اظہر صاحب کو دیکھ رہا تھا, میں تو بڑا سرپرائز ہوا, انہوں نے کہا کہ وہ امپورٹڈ گیس ابھی ہم نے اس وجہ سے ہولڈ کرنی ہے کہ کوئی میکینزم لیجسلیشن نہیں ہے. جب آپ کا دل کرتا ہے تو ود ان 1 night یو کم اپ ود این آرڈیننس, یعنی جو چیئرمین نیب ہیں ان کو بچانے کے لیے ایک رات میں آرڈیننس آ سکتا ہے, لیکن لوگوں کو گیس رک جائے اس کے لیے یہ آرڈیننس نہیں لا سکتے. اٹ از ویری سرپرائزنگ فار می. یہ جو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے ایکسٹرنل پریشرز موجود ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, سپلائی چین سب کو پتا ہے کہ اس وقت واشنگٹن پوسٹ اس کے اوپر لکھ رہا ہے, لاس اینجلس ٹائمز لکھ رہا ہے, ظاہر ہے پوری دنیا پاگل تو نہیں ہے, وہ ایک پریشر موجود ضرور ہے, لیکن جو انفلیشنری پریشر اس وقت پاکستان کے اندر ہے وہ میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے. اور سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جہاں پہ آدھا ملک پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہا ہے, یعنی آپ کوئی بھی ایسٹیمیٹ اٹھا لیں 50% تو پاورٹی لائن کے نیچے ہے, کوئی بھی آپ سٹڈی اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے اوپر ہو سکتی ہے نیچے نہیں جائے گی. وہاں پر میرا خیال ہے بریڈ کو سبسیڈائز نہ کرنا, وہاں پہ الیکٹریسٹی کو سبسیڈائز نہ کرنا, وہاں پہ اس وقت پیٹرول کو سبسیڈائز نہ کرنا, لیکن گاڑیاں لینے کے لیے سمریز موو کر دینا اور بڑے بڑے پروگرام کر کے, اور یہ جو وزیر اعظم تھے جو کسی کو بسکٹ نہیں دوسرا دیتے تھے, یا کہانیاں ایک کلٹ آف پرسنالٹی بنا رہے تھے, وہ آ کے بڑے بڑے پروگرام کر کے اور وہ آ کے طلاقوں کے اوپر تقریر کریں, اس طرح تو پھر ملک نہیں چلنے والا. اور اس وقت جو ساری صورتحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ آتے ہیں اور ترجمان آ کے بات کرتے ہیں. قیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کیا؟ مردم شماری ہے, مہنگائی ہے, اس وقت ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, یا پھر ترجمانوں کا آ کے روزانہ ایک نئی ڈیبیٹ کرنا, نیا آغاز کر دینا؟ دیکھیں سر, مہنگائی تو ہے لیکن ساری جنگ تو اقتدار کی ہے نا سر, فی الحال اسی چیز میں لڑ رہے ہیں آپس میں. اور دوسرا, ابھی میری خرم شیر زمان صاحب سے ایک دفعہ ڈسکس ہوا, میں نے ان کو یہی کہا کہ جب سے آدھی تو انہوں نے قوم بھی سائیکو کر دی ہوئی ہے, ایک چیز بولتا ہے, دوسرا چیز بولتا ہے. جب تک یہ آپس میں یونائٹ ہو کے 1 سال 6 مہینے بھی دے دینا تو ہم مہنگائی سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں. اتنی بڑی مہنگائی نہیں ہے کہ اس کو لوکل جو مہنگائی ہے, آپ خود دیکھ لیں چینی اسکینڈل کیا ہے, کیا کہ فورن کنٹری نے لایا تھا,
آپ خود دیکھ لیں, آپ کی چکن کے ریٹ میٹ سے ریلیٹڈ کون کھولتا ہے؟ شہباز شریف فیملی کھولتی ہے, ایگز کے وہ کھولتے ہیں. یہ تو ان کے انٹرنل ہے نا, جس سے وہ پالیٹکس چلاتے ہیں. یہ جب تک آپس میں نہیں کور کریں گے, یہ آپس کی لڑائی, وہ سندھ لینا چاہتے ہیں, وہ فیڈرل لینا چاہتے ہیں, وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ایک سٹیٹمنٹ کے بعد پوری ٹیم بیٹھ جاتی ہے اور رات کے 9 بجے تک سٹیٹمنٹ چلتی رہتی ہے. تو ان کی صرف جنگ اقتدار کی ہے, انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو ملک چلانا کیسے ہے, ملک کو کرنا کیسے ہے, صرف اپوزیشن کو گندا کرنا, اور انہوں نے اس اپوزیشن کو گندا کرنا ہے. اس وجہ سے جا کے جو دوسرے شیطان ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آپ یہاں دیکھ لیں کرونا کے درمیان کتنی چیزیں سستی تھیں, لیکن جب ان کی لڑائی چلتی رہی اسی کے اندر, اور آپ دیکھ لیں عام بندے نے بھی عقل مندی سے کما لیا, اور عام بندے نے ایسی مہنگائی کی. آپ آج دودھ والوں کو دیکھ لیں, کیا وزیر اعظم کے بڑے دودھ والے ہو گئے. مہنگائی کے اوپر بھی آئیں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ حکومت کی اس وقت کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے, وہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے اور عوام کو کس طرح سے اس وقت ریلیف دے گی. اس وقت یہ بتائے گا اس وقت ندیم صاحب کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, یا جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ اگلی حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا کہ وہ حکومت بنائیں گے تو کچھ عوام کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیے, حکومت بنانا ایک الگ بات ہے اور ملک کو سنوارنا الگ بات ہے. ملک تو یہاں پہ سیاستدان بناتے ہیں اپنے حساب سے, اور سیاست میں آتے ہیں لوگوں کے جذبات سے کھیل کے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ کہانیاں پرانی ہیں, مگر آنے والے وقتوں میں پاکستان کا حل, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں معاشی حل کے اوپر, اب لوگ جو ہے سوال اٹھائیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, تو ہمیں شروع کرنا پڑے گا کسانوں سے. ہمیں دیہات میں, کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے نا, یہ کراچی, اسلام آباد, لاہور کو دیکھ کے نہ کریں. ہمارے ایم پی اے, ایم این اے جتنے بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں, جبکہ ہماری پاپولیشن زیادہ تر دیہات میں. ہمارا مسئلہ ہے کسانوں کا. اب کسان ایک انسان کو ووٹ دے کے کسی کو اسمبلی میں لے کے آتا ہے, تو اس اسمبلی میں آنے والے شخص کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ عام انسان کے مسئلے مسائلوں پہ حل کریں اور اسے آسان بنائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر ایک کسان کو ایک بینکنگ کے بارے میں نہیں پتا, تو ادھر ہماری حکومت کو یہاں چاہیے کہ بینکنگ کو آسان کر دیں. یعنی کہ اگر مجھے قسط لینا ہے تو میں کسی زمیندار یا وڈیرے کے پاس نہیں جاؤں گا, میرے پاس ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ جناب, اس کو سمجھائے گا. یہ جو پورٹل ووٹل بنایا ہوا ہے نا, یہ پڑھے لکھے عوام ہو, انٹرنیٹ سسٹم ہو, یہاں بیچاروں کے خواندگی کی شرح بہت کم ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل نہیں ہے. تو آپ اگر ایک نیچی سطح پہ, زمین پہ اتر کے, آسمان پہ بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے. زمین پہ اترنا پڑے گا, ایم پی اے اپنے حلقوں میں جائیں, وہاں کے مشکلات کے اوپر وہ حل تلاش کریں, پھر وہاں پہ تعلیم کو عام کریں. دیکھیں, آج جو عمران خان نے اچھا کام کیا وہ میں آپ کو بتاؤں, لوگ تنقید کر رہے ہیں, ڈیم بنانے کی بات کی کہ میں 10 ڈیم بنا رہا ہوں. اگر یہ 10 ڈیم پہلے بن چکے ہوتے نا, کئی سال پہلے, تو آج آپ کو بجلی کا مسئلہ نہیں ہوتا, آج آپ کو پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا, آج آپ کی ایگریکلچر گروتھ ہو چکی ہوتی ہے. مگر یہ ڈیم اس لیے نہیں بنتے کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج انہوں نے ڈیم بننا شروع کیا, اگلی حکومت ان کی نہیں ہوگی تو تختی بدل دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ ڈیم ہم نے بنا دیا. صحیح ہے. اس کا مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت اگلی نہیں ہوگی؟ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں جو حکومت بدلتی ہے نا, وہ دنوں میں بدلتی ہے. یہاں پہ سیاستدان نے کون سا آخری دن کون سا پتا کھیلا اور وہ پتہ چل گیا, کیونکہ ہماری جذباتی قوم ہے. آپ کچھ ابھی ہوتا ہے, دیکھیں ابھی زلزلہ آئے گا, اللہ نہ کرے, تو ساری قوم ایک ہو جاتی ہے. جذباتی ہے اور محبت کرنے والی یہ قوم ہے. تو یہ وہ نہیں دیکھتے کہ جناب 10 سال پہلے کیا ہوا, اب یہ وہ کہیں گے جناب آج ہم نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا, دوسرے دن ہم ووٹ دینے چلے جائیں. بالکل صحیح ہے. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ بہت مطمئن نظر آتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچا لیا ہے اور 60% معیشت کو بچایا ہے خان صاحب نے. تو کیا اس وقت معیشت ڈوب رہی ہے یا ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچایا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ تو اٹ کمز ود دی جاب.
ظاہر ہے یو دا فائنانس منسٹر, تو آپ نے اپنے پرائم منسٹر کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ نے اپنی حکومت کی فائنانس پالیسیز کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے. یہ وہی شوکت ترین صاحب تھے جو فائنانس منسٹر بننے سے 3 دن پہلے, میں 3 مہینے پہلے یا 3 ہفتے پہلے یا 3 سال پہلے نہیں, 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, کھلی تنقید کر رہے تھے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ جب when you are at a تنقید کے constitutional بدلے ان کو تو position, نہیں مل گئی خزانہ کی وزارت؟ ایسا دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے, لیکن جو الٹیمیٹلی جو فائنانس منسٹر آتا ہے اس پوزیشن کے لیے بڑی لابنگ ہوتی ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو وہی 10 یا 12 چہرے ہوتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں, اور وہی 10-12 چہرے لابی کر کے اس پوزیشن پہ کسی نہ کسی کو لے کے آتے ہیں. اگر کسی آئیڈیولوجیکل بندے نے یہاں پہ چلنا ہوتا تو بڑی دیر پہلے ہمیں نظر آ جاتا کہ یہاں پہ کوئی چینج آ چکا ہے, بٹ آپ دیکھیں تو وہی لوگ بار بار کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں, اور وہی دوبارہ سے ہو رہا ہے. اس دفعہ اس حکومت میں ایک جو فائنانس ٹیم میں بڑا ایک سرپرائز موو ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر کو, IMF کے بندے کو خود لا کے گورنر اسٹیٹ بینک لگایا گیا ہے. ادروائز کم از کم حکومت پاکستان خود اپنے لوگوں میں خود اپنی لابی کر کے گورنر اسٹیٹ بینک لگاتی تھی, تو یہ ایک چینج ہوا ہے. اچھا سر, اب اس کے اندر نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں اکانومی جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ اگر 2 وکیل بٹھائیں گے, ایک نون لیگ سے ہوگا ایک پیپلز پارٹی سے ہوگا, تو وہ قانون کی اپنی انٹرپریٹیشنز آپ کو دے دیں گے. یہ اکانومسٹ بھی کریں گے, جو اکانومسٹ حکومت کے خلاف ہوگا وہ لتھاڑ دے گا جو ان کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اس کو ٹرمز آف آرٹ آتے ہیں, اس کو وہ بات کرنی آتی ہے جو شاید عام بندے کو سمجھنا ہے. اس وقت جو امپورٹنٹ چیز گورنمنٹ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو لگژریس اسپینڈنگ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور جو خان صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا اس کو کرٹیل کریں, اور جو کامن پرسن ہے اس کے اوپر اس وقت انفلیشنری پریشر بہت زیادہ ہے. وہ اس وقت اس کی دیکھیں نا سیلری انکریز نہیں ہوئی, لیکن انفلیشن جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہاں پہ, اس ریجن کے حساب سے بھی انپریسیڈنٹڈ ہے, اس ریجن میں بھی ہم بہت اوپر جا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں جس طرف خان صاحب کی نظر ہونی چاہیے, وہ کہتے تو ہیں ہر سپیچ میں مجھے مہنگائی کا احساس ہے, مجھ سے بھی 2 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا, آج سے انہوں نے 1.5 سال پہلے کہا تھا, مگر مجھے جو کانکریٹ سٹیپس ہیں وہ مجھے بالکل ایٹ دا بیئر منیمم بھی نظر نہیں آ رہے. اور میں اس کے اندر صرف ایک آخری بات کرتے ہوئے کہ دیکھیں بڑی دیر تک یہ فنگر پوائنٹ کرتے رہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. ابھی جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا آیا ہے وہ شوگر کی رپورٹ کے اوپر ایپلیٹ ٹرائیبیونل والے, اس میں بات کلیئر ہو گئی ہے کہ انفلیشن الٹیمیٹلی ڈومین ہی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, پرائس کنٹرول کرنا ہی انہوں نے ہے. تو جن لوگوں کو اپنی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رسپانسبلٹیز کا تدارک ہی نہیں ہے وہ اگلے پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں, وہ کیا انفلیشن کریں. بالکل. اچھا, میں بیرسٹر صاحب سے تھوڑا سا اتفاق نہیں رکھوں گا. دیکھیں میں خود یہاں پہ تجزیہ کار کے طور پہ میں نے کہا تھا جناب حفیظ شیخ صاحب جو ہے بالکل قابل نہیں ہے, اور یہی شوکت ترین صاحب نے کہا تھا, یہی عوام کہہ رہی تھی. مگر شوکت ترین صاحب ایک قابل آدمی ہے, مگر ان کو اگر کام کرنے دیا جائے. شوکت ترین صاحب کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو HBL بینک جو آج آپ کی کامیابی کا ضامن ہو چکا ہے, لوگ بتاتے ہیں یہ سارا سسٹم انہوں نے کیا. بینکنگ کو سمجھتے ہیں, اکانومی کو سمجھتے ہیں, ادھر کے حالات کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے اکنامک پلانز کر رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ میں ان کی پلانز کو کیوں بہتر کہہ رہا ہوں, انہوں نے سب سے پہلے نشاندہی کیا کی, ہمیں ایگریکلچر گروتھ بڑھانی ہے, اس کے اوپر انہوں نے کام کیا. دوسری بات انہوں نے کیا کہا, جناب اسٹیٹ بینک کا میں ایگری کروں گا کیونکہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر صاحب ہے وہ مجھے کچھ یہاں کی لوکل اکانومک ایکٹیویٹیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ اب بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو کہ ایک سٹینڈرڈ کتاب میں لکھا جاتا ہے, کیونکہ پڑھنے میں اور کام کرنے میں فرق ہے. مگر شوکت ترین صاحب نے کہا جی انٹرسٹ ریٹس کو نہ بڑھا. لیکن سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ انہوں نے جو اس وقت یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے 60% معیشت کو بچا لی, کیا آپ کو لگتا ہے یہ مطلب اس طرح کے بیانات پھر دینے ہی نہیں چاہیے؟ دیکھیں اگر حفیظ شیخ صاحب کے پاس رہتے ہیں نا تو آج میں دعوے کے ساتھ کہہ دوں 60 یا 70% اور مہنگائی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں چیزیں جو ہے اکنامک پلانز کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹس کو کنٹرول کرنا, منی فلو کو جاری رکھنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو کس طرح. ابھی دیکھیں انفلیشن ان کے ہاتھ سے نکل گیا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا جو کہ وہ معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں. جیسے گندم جو ہے آپ نے گوداموں میں بند کر دیا, گندم مہنگی ہو گئی. میرے قابل دوست نے کہا دودھ کی جو ہے پرائزز بڑھ گئے. کیوں دودھ کی پرائزز بڑھ گئے؟ جی جو گائے بھینسیں جو اناج کھاتی تھی
وہ اناج کو مہنگا کر دیا کیونکہ کسان جو ہے وہ زیادہ تر شہروں کی طرف چلے گئے. اب کسان کے پاس کیا ایسا انسینٹیو ہے کہ وہ اپنے گاؤں دیہات میں رہ کے کاشتکاری کرے؟ شوکت ترین صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے انسینٹیو دینا شروع کیا, مگر وہی میری ایک بحث ہے کہ شوکت ترین صاحب جو کر رہے ہیں اس کی سپورٹ میں اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے. اکانومی کو چلانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا دنیا بھر میں اسٹیٹ بینک کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بڑے سے بڑا اکانومسٹ فیل ہو جائے گا اگر اسٹیٹ بینک کے کوتاہی ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا قیصر صاحب, اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کچھ چینج لائے, تبدیلی لائے, تو خود بھی نکلنا پڑے گا, ورنہ لوگ صرف تنقید تو کرتے ہیں لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ الیکشن میں نہیں کھڑا ہوتا, وہ حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے ڈرتا ہے. آپ نے یوسف گوڈ کی طرف کام کیا, اب آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کونسلر بھی لے کے آئیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, تو کیا آپ چینج لانا چاہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں آپ لے آئیں گے؟ سر ابھی سر نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ایم این اے ایم پی ایس کو کام کرنا اور مہنگائی پہ وہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. ہر ایم این اے ایم پی اگر ایمانداری سے اپنے حلقے میں آنیسٹلی کام کرے گا تو مہنگائی کنٹرول بھی تھوڑی ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کا کنٹرول کسی بھی چیز پہ نہیں رہا. آپ یہ کہیں کہ جی شوکت ترین سا رول بنا دیں گے تو اس سے نہیں, گورنمنٹ کنٹرول ہی نہیں کر رہی جس کا جو لوگ ڈس ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. ہر بندہ لے رہا ہے. ابھی دودھ کی بھی اگر آپ ابھی بولتے ہیں تو بیٹھے بیٹھائے ایک دم 20 روپے بڑھا دیے, 30 روپے بڑھا دی. کیا وہ شوکت ترین صاحب بیٹھے ہوئے دودھ والوں کے پاس کہ انہوں نے حساب لگایا سارا؟ کسی کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے, اور نہ ان کو کوئی کنٹرول کی شوق ہے, نہ یہ کنٹرول کر پا رہے. ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا کام, بس ایک فیس ویلیو کے لیے بیٹھے ہوئے, اور ان کا کوئی گول نہیں ہے, نہ ان کا دل ہے کہ کچھ ہم کر جائیں. بس یہ ان کا ایک گول تھا, عمران خان صاحب کو جتوانا ہے جیسے, اور پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھانا ہے. یہ گول انہوں نے اچیو کیا. اس کے بعد ان کو کسی چیز پہ انٹرسٹ نہیں ہے. اور کوئی چیز, آپ کسی چیز کو بھی دیکھ لیں, آپ ابھی کسی شاپ کسی جگہ پہ آپ چلے جائیں, وہ نہیں ہو سکتا جب تک, جیسے اب آپ یوسف گوڈ کا کہتے ہیں, یوسف گوڈ میں نے جا کے دیکھا ایم این اے کام نہیں کر رہا. ایم پی اے جو وہاں پہ رہتے تھے وہ کہیں اور چلے گئے. ایک ایم این اے ہے, جیسے وہاں کا ڈیفنس کا ایک ایم این اے یوسف گوڈ سے الیکٹ ہوا, آفتاب جہانگیر صاحب. ایک بندے کا گول ہوتا ہے, ایک بندے کی ڈریم ہوتی ہے کہ یار میں غریب علاقے سے الیکٹ ہو رہا ہوں تو میں اس کو ڈیفنس کے سٹینڈرڈ پہ تو لے کے آؤں. ڈیفنس کے سٹینڈرڈ پہ نہیں, کچھ تو سٹینڈرڈ پہ لاؤں. نہیں, فنڈ آئے. اچھا پھر ان لوگوں کو شاید یہ بھی یقین نہیں تھا کہ گورنمنٹ سروائیو کرے گی, 3 سال تک عمران خان صاحب رہیں گے کہ نہیں, تو انہوں نے کام ہی نہیں کیا. جب تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر آیا, 1-2 کرپشن کے کیسز آئے, تو یہ لوگ پھر تھوڑا سا کام کرنا شروع انہوں نے کیا. لیکن انہوں نے کسی بھی جگہ کے, آپ ایم این اے ایم پی ایس کے پاس چلے جائیں, کسی کا اس علاقے کے لیے کوئی عام آدمی کی بات کرو, عام بندے کا. اب ہم اپنے عام بندے لا رہے ہیں, عام ہی بندہ جو وہاں کا ہے, کوئی ریڑی والا ہے, ہم نے اس کو اتنا وہاں پہ پاپولر کر دیا ہوا ہے کہ وہ ایک وہاں کا ایک لیڈر بن رہا ہے. دیکھیں اس کو جتنا درد دکھ تکلیف ہے وہاں پہ کسی کو بھی نہیں ہوگی. گوٹ کو آپ دیکھ لیں سر, ڈوب گیا تھا تو گورنمنٹ نے ہیلپ نہیں کی. اس کے بعد ان کا الیکٹرانکس, فرنیچر, گھر, چھتیں سب ٹوٹ پھوٹ گئی, کوئی ان کی فیور نہیں ہوئی. اب غریب لوگ ٹوٹ چکے ہیں. آج کا غریب گوشت مرغی یہ چیزیں سوچ ہی نہیں سکتا, پل بھی نہیں کھا سکتا. جس کے مالک کے پاس وہ جاب کر رہا ہے, اگر اس نے کچھ کھلا دیا اچھا تو کھا لیا, ادروائز اس کی سوچ ہی نہیں ہے. اس کی سوچ کیا ہے, گھر کا کرایہ دینا, بجلی کا بل دینا ہے, اور مانگ تڑانگ کے کچھ کھانا دے دیں, اور اپنی دہڑی سے بھی نہیں کر سکتا. گورنمنٹ اور ایم این اے ایم پی ایس اس علاقے کے آنسٹ ہو, دل سے کام کریں, اور جس کا حلف انہوں نے اٹھایا ایمانداری سے وہ کام کریں, تو مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی اور علاقے بھی بنیں گے. اور علاقہ بننا کوئی بڑا کام نہیں ہے. میکسیمم 1 سال میں آپ ایک جس ایریا, جس حلقے سے آپ جیتتے ہیں, ایک ایم این اے کے نیچے 2 ایم پی ہیں. آپ بتائیں 3 لوگوں کو فنڈ مل رہا ہے, پھر اس کے نیچے کونسلر, چیئرمینز ہیں, پھر بھی وہ علاقہ نہیں بن رہا سر. تو یہ جب تک یہ چیز, میں نے تو خان صاحب کو پہلے بھی بڑی دفعہ اپیل کی کہ 1-2 ایم این ایز کا, 2-4 ایم پی ایس کا ریزائن لیں, آپ کی پارٹی کا ریزائن لیں, تو آپ کو لوگ گولڈن ورڈ میں یاد رکھیں گے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی ان کی نیب کے وداؤٹ نیب آپ خود کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے ویسے سیاسی دفتر بھی اب کھول لیا ہے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں آپ جو ہے کامیاب ہو سکیں گے؟ سر جو ایریا ہم نے سلیکٹ کیا جہاں کام کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آج آپ چلے جائیں وہاں پہ, پی ٹی آئی والوں سے ہمارا پوچھیں تو اس کا مطلب ان کو ہماری نالج ہے, وہ ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. اگر ہماری لیبر ٹائپ بھی توڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں مان لیا, پہچان لیا ہے, اور ان کے اوپر ہمارا پریشر ہے. ٹھیک ہے نا, یہی کام اب ہمیں وہاں پہ کام کیسے کرانا پڑتا ہے سر, ہمیں کام کرنا یہ پڑتا ہے کہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے وہاں پہ, وہ کام مجھے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو دکھانا پڑتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا بندہ آ کے کام کرا تو دوڑو کام پہ, اب ہمیں ان سے کام کروانا آ گیا ہے, اور ہم اسی طریقے سے ان سے بھی کام کرتے ہیں, اپنی بھی جو انکم ہوتی ہے وہ وہیں پہ لگاتے ہیں, اور الحمدللہ بڑے سکسیسفل ہوئے ہیں.
15 سال سے ایک بات یہ ایک ہے دفعہ کہ- بھی گوٹ میں کوئی نہیں کام ہوا, اچھا ایسا ایک آپ نے روپے کہا کا بندے- کام نہیں بندے ہوا, توڑ ہم نے رہے ہیں. ایک سال میں جی، جو کروا بندے توڑ دیا رہے ہیں، سر. بندے توڑتے توڑتے آپ کو نہ توڑ بیٹھے, وہ یہ نہیں اصل سر. چیز یہ ہے کیا, کیونکہ اس طرح ہوتا ہے عام طور پہ کہ بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے پھر. جی جی نہیں. تو پھر وہ آپ اب کس مجھے طرح سے شوکت سنبھالیں گے؟ ترین تو نہ سمجھے. اچھا تو پھر یہ بتائیں آپ کون سی سیاسی پلیٹ فارم پہ آپ آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ایک لوگوں کو اس علاقے کی اگر ہوپ ہوئی ہے میرے سے تو میں ان کی ہوپ نہیں توڑ سکتا. ایک عام بندہ بھی سوچ رہا ہے کہ میں نے کونسلر کے الیکشن پر لڑ کے اپنے بینرز کے اوپر بھی نام پک لگانی ہے, تو میں اس کی ہوپ نہیں لے سکتا. کام کرے اور بلیو کریں, جو میں نے پروٹیسٹ کیے تھے پریس کلب میں, آپ ابھی یہ جلسہ کریں گے نا لوگ, جہاں پہ بھی پولیٹیکل جلسہ ہوتا ہے تو پیسے دے کے آتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیسوں پہ لین دین پہ لڑائی بھی ہو رہی تھی. ایک بزرگ ایک بچہ بغیر پیسے کے گیا. کیا آپ سسٹم میں آئے بغیر جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ وہاں سے مجھے ان لوگوں سے ہوپ ہے کہ ان لوگوں کے اندر بہت ٹینشن ہو چکی ہے سر. لوگ خودکشیوں کے قریب تھے, جنہیں ہم نے محنت کر کے روکا, جنہیں ہم نے روزگار دیا, جن کے گھروں پہ راشن پہنچایا, ان کو جابز دی, ان کو کام کرا کے دیے. وہاں تندور ہمارے لگے ہوئے, سلائی سینٹرز لگے ہوئے, ہم نے کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا جس پہ لوگوں کو فائدہ نہ ہو. اچھا ندیم صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک عام آدمی جو ہے, جیسا بھی انہوں نے بات کی ہے, تو کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کوئی اسٹرگل کر سکتا ہے, یا ہمارا جو سیاسی اسٹرکچر ہے اس میں کچھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, سب سے کامیابی کے ساتھ جو گروپ ڈیولپ ہوا تھا وہ ہوا تھا MQM. کیسے ہوا تھا کہ وہاں پہ ہر انسان غریب نے اپنی ماؤں نے اپنی چوڑیاں نکال کے دی, فائنینسنگ کیا, علاقوں کے اندر محلہ کمیٹیاں بنی, محنت کیا. وہاں کے جب MP بنتے تھے وہ جھاڑو اٹھاتے تھے, جھاڑو دیتے تھے, جو آج وہی MPA پراڈو میں گھوم رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, جو وقت بدل جاتا ہے نا تو پھر سیاست بھی بدلتی ہے. لیکن سر یہ لوگوں کے وہی گھر میں MQM آٹا تھا چینی جس چاول نے نہیں ہے. تاریخ بدل دیتے تھے, اکانومی کو بدلنے, کراچی کی تاریخ بدلنے میں MQM کا ہاتھ تھا, مگر آج وہ اپنے ہی ووٹر کے پاس نہیں جا سکتے. لیکن سر آٹا دال چینی چاول میں ہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو کیا لوگ نکل سکتے ہیں, اپنی سیاست کا آغاز کر سکتے ہیں؟ سر گٹر اور پانی میں پھنسے ہوئے پہلے تو لوگوں کو یہ کر دیا کہ آپ کے گھر کے گٹر صحیح ہو جائیں گے, آپ وہاں پہ جائیں. وہ گلیوں سے نہ نماز پڑھنے جا سکتے, نہ بوڑھی عورتیں گھر سے نکل سکتی. اسی لیکن پہ ایسے لگایا ہوا ہے. جذبات تو ایک عام آدمی کے بھڑکتے تو ہیں, لیکن وہ کچھ سیاست کی طرف نہیں آتا. دیکھیں ہمارے یہاں سیاست کیا ہوتی ہے, PSP آج تک کامیاب کیوں نہیں رہا؟ صرف تنقید. آج بھی پچھلے کئی سالوں سے دیکھ لیں, پیپلز پارٹی آتی ہے نواز شریف پہ تنقید کرتی ہے, نواز شریف آتے ہیں جناب PTI پہ تنقید ہوتی ہے, PTI آتی ہے نواز شریف پہ. ہمارا سارے سیاستدانوں کا فوکس ہوتا ہے ایک دوسرے کو برا بولنا اور نیچے ایک دکھانا ہے, دوسرے کو بالکل صحیح. بچانا. ٹھیک اور سر اپنی جو پاکٹ سے عوام اسپینڈ نہیں کی- کرتے وہ لوگ. جو عوام کی خدمت میں آئے گا, آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں وہ ہیرو بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب ایک بریک ہے, اس کے بعد مزید ہمارے کچھ سوالات ایسے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ایک عام آدمی جو ہے وہ سیاست میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف کو اگر ہم دیکھیں, جو اس وقت 2 سال رہ گئے ہیں اس کے باقی, کیا وہ اس کو بہتر طریقے سے گزار سکے گی, عوام کو کوئی ریلیف دے سکے گی؟ جو تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئی تھی اس پہ کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ بیرسٹر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر میں سمجھتا ہوں somebody expects ابھی بھی کہ کچھ کریں گے تو he lives in a fool's paradise. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں عمران صاحب کہ اب جو ہے میں تبدیلی لے کر آؤں گا, اب مہنگائی کم کروں گا. کنٹینر پہ جو باتیں کرتے تھے آپ وہ سنیں تو یہ تو انرجی ان کی 25% رہ گئی ہے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ 2 ارب آئیں گے, 1 ارب یہاں پہ لگا دیں گے, 1 ارب سے قرضے دے دیں گے, مہنگائی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ حکمران چور ہوتا ہے, لوٹتا ہے. تو یہ سمپل باتیں تھیں جو وہ بیچ رہے تھے. اٹ واز اے منجن اونلی. ابھی بھی وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایک منجن بیچ رہے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ وزیر اعظم ایڈریس نہیں کر رہے. ان کے میں سمجھتا ہوں 3 چیزوں اس وقت ان کی پریفرنسز ہیں, اور تینوں صرف ان کی کلٹ آف پرسنالٹی بنانے کی طرف ہے. نمبر 1 بات یہ ہے دیٹ ہی از میکنگ پروفیوز یوز آف ریلیجس سینسیشنلزم. وہ جتنی حد تک اپنے آپ کو ایک پارسا اور ایک بڑا مذہبی ٹائپ کا بندہ دکھا سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اصل بات جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے, ایٹ لیسٹ میں آبجیکٹیولی سمجھتا ہوں. نمبر 2 ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ شاید دنیا میں کوئی ایسا وزیر اعظم ہوگا جو ہر میڈیا آؤٹ لیٹ کو کہتا ہوگا کہ آج آ جاؤ میں فارغ ہوں, آج آ جاؤ میں فارغ ہوں, آج آ جاؤ میں فارغ ہوں. ہر تیسرے دن کسی نہ کسی فورن میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے یہ لائن سے لگے ہوتے. لیکن ہمارے وزیر اعظم بھی ماشاء اللہ ہر تیسرے دن کسی نہ کسی فورن میڈیا آؤٹ لیٹ کو دیتے ہیں, اور
اس میں وہ یہ ٹاکنگ پوائنٹس رکھنا بائیڈن کی طرح یا بورس جانسن کی طرح، وہ اس کو توہین سمجھتے ہیں. انہوں نے مغرب دیکھی ہوئی ہے، وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آؤ مجھ سے بات کرو، تو کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ پختونوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے. کبھی وہ ٹی ٹی پی سے اور ایک عجیب یہ سینسیشنلزم پھیل جاتا ہے. اور ایک نمبر 3 جو ان کی پریفرنس ہے وہ بھی ان کی کلٹ آف پرسنالٹی کی طرف جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کر دو. اب وہ جوان کامیاب ہو یا نہ ہو، بے شک ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے ہسٹری میں ہائیسٹ ہو اس وقت، لیکن جس طرح کے وہ جس طرح کے کر رہے ہیں کہ کسان پروگرام ہو گیا، نوجوان پروگرام، لیکن وہ فوکس کچھ لوگوں کو کر رہے ہیں، عام عوام کو فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، مہنگائی کو کم نہیں کر پا رہے ہیں. اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اور وہ ڈی ایس ایل آر والے کیمرہ سے دیکھیں. اس حکومت میں ایک بندہ بڑا اچھا جو کام کر رہا ہے وہ خان صاحب کا فوٹوگرافر ہے. وہ ہر اینگل سے ایسی پکچر لیتا ہے کہ جیسے ایسا ویژنری لیڈر دنیا کے اندر کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن جو اصل مسائل ہیں، میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آگے جانے سے پہلے. مجھے یاد ہے کہ وزیر اعظم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ زیادہ بنا دینی چاہیے، اور میرے کسی وزیر پہ اگر ایلیگیشن لگے تو میں اسے پہلے کہوں کہ جا کے ڈے ٹو ڈے ٹرائل میں کرو. چیف جسٹس صاحب نے جب فیڈرل گورنمنٹ سے جواب مانگا تھا تو فیڈرل لا منسٹر نے کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہمارے پاس 120 بلین نہیں ہے زیادہ کورٹس بنانے کے لیے. تو جو فیڈرل لا منسٹر کوئی اور ہی بات کر رہا ہو اور وزیر اعظم کوئی اور ہی منجن بیچ رہے ہوں، کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے. ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے، وزیر اعظم کچھ کہہ رہا ہے. اچھا ندیم صاحب، 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں، یہ کہنا ہے اس وقت وزیر اطلاعات جو ہیں فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 1 کروڑ نوکریاں ہم دے چکے ہیں. تو کیا 1 کروڑ نوکریاں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں بڑھ چکی ہیں، دے چکے ہیں، کہاں ہوئی ہیں یہ؟ دیکھیں، اگر یہ بات کرتے ہیں نا ان امپلائمنٹ کی، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں نا کہ یہ ان امپلائمنٹ 6% یا 5% ہے، اس وقت یورپ میں 7 سے 8% ہے، مگر وہاں لوگ خوشحال ہیں. امریکہ میں ان امپلائمنٹ 6% سے اوپر ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہے انڈر امپلائمنٹ. انڈر امپلائمنٹ کیا چیز ہے؟ آپ کے سامنے اگر ایک نوکری آتی ہے تو ایم فل والا پیون کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہا ہے. گریجویٹ کو ہماری تنخواہیں، ہماری نوکری میں جاب سیکیورٹی نہیں ہے. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا امریکہ سے اور نمبر سے، امپلائمنٹ کے اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا انڈر امپلائمنٹ ہوتا ہے. یعنی میرے گھر کے اخراجات ₹1,00,000 ہے اور مجھے تنخواہ مل رہی ہے 40,000، اور جہاں میں نخرے کرتا ہوں میرے پیچھے 50 آدمی اور ہوتے ہیں جو میری سیٹ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اگر نمبرز پہ اگر پرائم منسٹر صاحب کو کہا جاتا ہے سر مبارک ہو، ہم تو یورپ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس وقت یورپ میں 8% ان امپلائمنٹ ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا دکھا رہا ہے 6% سے کم. تو پرائم منسٹر صاحب کو حقیقت بتائیے کہ صاحب کہ یہاں پہ پیون کی نوکری کے لیے ماسٹرز کے لوگ آ رہے ہیں. سر جو 1-1 لاکھ روپے تنخواہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ہم 50,000 بھی نہیں دے پا رہے. ہم نے نا کاز جو ہے نا، مہنگائی ہو یا اکانومی ہو یا قانون ہو، ہم کاز کی طرف نہیں جاتے تو ہم ریمیڈی کیسے حاصل کریں گے؟ ہم کرتے ہیں جناب، اگر میں پیپلز پارٹی کا ہوں تو جی اے بھٹو کی باتوں کو ماننا ہے، اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں جی اے عمران کی باتوں کو ماننا ہے. ہم کسی ایک لیڈر یہ نہیں کہے گا کہ عمران خان صاحب ہماری یہ کاز ہے پرابلم کی، لیٹس ریکٹیفائی اٹ. وہ سیٹ سے زیادہ سیٹ کے وفادار. سیٹ نے بولا جی سر جی سر. یہ جی سر والی غلامی جب ہماری کیبنٹ نکل جائے گی اور کہے گی نا کہ سر دس از رائٹ فار آور کنٹری، یو میں ایگری اور یو میں ناٹ، چاہے آپ اپنی پارٹی میں ہو، کسی بھی پارٹی میں ہو، جب آپ کو پتہ لگے گا نا کہ میں اس حلقے سے کھڑا ہوا ہوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں عوامی نمائندہ ہوں، تو آپ اپنے لیڈر سے بھی لڑیں گے. آپ کہیں گے ہم نے وعدہ کیا تھا سمندر کے پانی کو میٹھا بنائیں گے. سر ہم اگلی الیکشن میں کیا جواب دیں گے ان کو؟ سر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو نالے ہیں ہم ان کو بڑا کر دیں گے. ہم کیا دیں گے؟ وہی ایم کیو ایم کی طرح ہم مجبور تھے، وہ کہیں گے ہمیں اس نے کام کرنے. نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں، وہ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ کتابیں لے کے جا کے اور جس نے یہ ایڈوائس دیا اس کے منہ پہ جا کے ماریں ود آل ڈیو آنیسٹی. حالانکہ میں پیسیفسٹ ہوں اور وائلنس کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن دل یہی کرتا ہے ایک دفعہ دیکھ کے. آپ نے اتنا زیادہ رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ان کتابوں کے اندر ڈال دیا ہے. ایچیسن باغی ہو رہا ہے، کے جی ایس باغی ہو رہا ہے. پھر جو اچھے یہاں پہ تعلیم دینے والے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہتے ہیں وی کین ناٹ گو on with this national curriculum. اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامک لحاظ سے بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کلمے کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے بھی کافی اعتراضات آئے ہیں. دیکھیں وہ اعتراضات آنے ہی تھے. الٹیمیٹلی آپ نے اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے کہ ریلیجن از
समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द डे। आप कई सेक्ट्स हमारे मौजूद हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपका किसी भी फिरके से ताल्लुक हो, हमें उसका रिस्पेक्ट करना है। आपका दीन आपके लिए, मेरा मेरे लिए, आपने अपने अल्लाह को जवाब देना है, मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन देखें, जहाँ परफॉर्मेंस नहीं होती वहाँ पे कुछ तो बेचना है, और वो एक इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है कि आप पायस बन के सामने आ जाएं। तो ज़ियाउल हक जब अपनी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को जस्टिफाई नहीं कर पाता था तो उसने फिर ज़ाहिर है मज़हब का सहारा लिया। ये मुझे खान साहब में भी नज़र आता है। बात यह है कि आप बेशक भुट्टो साहब के बच्चे देख लें, वो ही बाहर से पढ़ के आए हैं, और अगर यहाँ पे राजा रानी ना होते तो वो शायद बाहर ही होते। नवाज शरीफ के बच्चे भी बाहर से पढ़े, बाहर ही हैं, अपने पोते को भी उन्होंने बाहर से पढ़वाया। खान साहब के बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं। आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। आपके जो सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे भी बाहर से पढ़ के आते हैं। इसी वजह से सीनियर पॉलिटिशियंस वो भी बाहर से पढ़ के आते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया कि वंस अगेन एक रिटोरिकल बात थी कि मैं तालीमी निजाम को बराबर ले आऊंगा, वो नीचे वाले को उठाने के बजाय आपने कहा ऊपर वाले नीचे आओ। तो एक जो मिडिल क्लासिया बंदा था ना, जो 20-25 हज़ार रुपए फीस अफोर्ड करता था और वो अपने ही दाल रोटी खाता था, कोरमा नहीं खाता था, वो चने की दाल खाता था रात में, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल भेजता था, आपने उसे भी कहा कि नहीं जबरदस्ती नीचे लेके आओ। आप ओए लेवल्स वाला स्टैंडर्ड भी जो चले, मुझे पता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, सबको नहीं मिल रहा, मुझे इस बात का इदराक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो बेचारा जाना चाह रहा है उसको आप उसका रास्ता भी अब रोकने को तैयार हैं। लेकिन इसके साथ अगर सेहत की भी बात कर लें तो तालीम के मामला तो मसाइल हैं, लेकिन क्या अस्पताल मौजूद हैं हर इलाके में इस तरह का जहां पे मयारी इलाज हो सके? नॉट एट ऑल। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि वहां पर सियासतदानों के इलाज नहीं हो रहे। अगर वो वहां पे जाएं और ये कोई कानून साजी में कानून के हिसाब से आपसे बात करना बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इसके अंदर कानून साजी करना बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप कहेंगे कि खान साहब के बच्चों को लाकर और वो जहां से इलेक्ट हुए हैं वहां पे पढ़ाएं स्कूल के अंदर, तो वो कहेंगे सॉरी जी ये अपनी माँ के साथ रहते हैं, इस वजह से उनको बाहर ही रहना है, वो वहां के नेशनली हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं एक बैरिस्टर बनाऊं, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल माय फादर इज अ पॉलिटिशियन, तो मैं पाकिस्तान से तो नहीं बैरिस्टर बन सकता था, मुझे जाना तो था ना अल्टीमेटली। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिटोरिकली बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप जिस बात में आके एक बात के, वो सिंपल बात है ना, ऐसे ही कि करप्शन क्यों होती है, वो सब महंगाई क्यों होती है, वो करप्शन हो रही है, वो जो 1 रुपया जेब में जाता है वो 1 रुपया आप लोग देते हैं, तो वो बात सिंपल है, वो कनेक्ट हो जाती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि ये किया जाए। अच्छा, नदीम साहब से नदीम साहब आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि हम दिल के अस्पताल बनाते हैं, सियासतदान बनाते हैं, बोलते हैं हमने दिल का अस्पताल बनाया, पूरी एशिया में कामयाब है, मगर दिल का मरीज किसने बनाया? ठीक है, सही बात है। वो कहते हैं जनाब हमने कैंसर का अस्पताल बनाया, मगर कैंसर क्यों हो रहा है लोगों को? ये सियासतदान कॉज के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि यहाँ बेचारे अवाम दिल का दर्द लेके पहुंच जाते हैं अस्पतालों में, उन्हीं अस्पतालों में जो सियासतदान बना रहे हैं, और वो दिल का दर्द दे कौन रहा है? घर जाए तो पानी नहीं, घर जाए तो बिजली नहीं, और बिजली है तो इतना बिल के आदमी देख के ही आदमी घबरा जाता है, तनख्वाहें नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं मगर उस तालीम का फायदा क्या? ठीक है, बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल, और इस पर जो है गौर करना चाहिए और हुकूमत को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जनाब कैस मंसूर साहब और नदीम बाकी मौलवी साहब आपका, और जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका, आप लोग तशरीफ लाए। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वकारुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।